अज़ीज़ बच्चों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस डिजिटल लेसन में खैर मक़दम है। आज हम बच्चों जमात दहम का सबक तरग़ीब का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तरग़ीब यानी बच्चों ये सबक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आप बीती है। आपने सबक के पहले हिस्से में इनकी हालात ज़िंदगी को जाना। बच्चों आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 40 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। जब वो स्विट्ज़रलैंड गए 2005 में 26 मई का दिन था। आज भी वो मुल्क साइंस डे के तौर पर मनाता है। और जब उनका इंतकाल हुआ 2015 में तो अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशन ने उनके पैदाइश के दिन को यौम तलबा क़रार दिया। और बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंतहाई सादालूह, मुखलिस, इज़्ज़ व आजिज़ी का पैकर थे। एक दफ़ा का ज़िक्र है, खरोल बाग में जब वो अपना टेप रिकॉर्ड बनाने गए तो उस दुकानदार ने उन्हें पहचान कर कहा, साहब ये MP3 का ज़माना है, आप ये ले लीजिए, इसे क्यों आप रिपेयर कराते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा इरादा ऐसा कोई नहीं है, मुझे इस टेप रिकॉर्ड को ही बनाना है। वो इसलिए कहा कि वो अपने असातिज़ा के जितने तक़ारीर थे वो तक़ारीर उन कैसेटों में जमा थे। आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखा है ना, हमारे जो असलाफ़ के जितने तक़ारीर थे, जितने लोकगीत थे, उन कैसेटों में तलफ़ हो गए। हमने उसे बचा कर नहीं रखा। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन तमाम चीज़ों की अहमियत को जानते थे। वो इंतहाई सादालूह थे। उनके वालिद ने कहा था कि आलिम वो है जो दूसरों को पहचानता है, दाना वो है जो ख़ुद को पहचानता है। यानी ख़ुद को पहचानना बहुत बड़ा अमल है। यानी खुद ही को पहचान कर ही हम दुनिया के लिए बहुत कुछ अजीम कारनामे अंजाम दे सकते हैं। आइए सबक के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। MIT में मेरी तालीम के दौरान 3 उस्तादों ने मेरी फ़िक्र की तश्कील की। इन तीनों की मुश्तरका कोशिशों ने एक बुनियाद रखी जिस पर बाद में मेरे पेशेवराना कैरियर की तामीर हुई। ये 3 उस्ताद थे प्रोफेसर स्पैंडर, प्रोफेसर KAV पेंडलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें हर एक मुनफरिद शख्सियत का मालिक था, लेकिन इन तीनों में क़ुव्वत मुतहरिका मुश्तरक थी। यानी वो सलाहियत जो अपने तलबा की इल्मी प्यास को महज ज़हानत और अनथक लगन से बुझाती थी। यहाँ पर बच्चों वो MIT में वो अपने 3 असातिज़ा का ज़िक्र करते हैं। एक है प्रोफेसर स्पैंडर और एक हैं KAV पेंडलाई और दूसरे हैं नरसिंह राव। वो कहते हैं कि वो तलबा में उनको तरक्की दिलाने में यानी अनथक मेहनत करने वाले असातिज़ा थे। वो अपने असातिज़ा को बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। इल्म तैयारा साज़ी न सिर्फ दिलचस्प मौजू है बल्कि इसमें आज़ादी का ऐलान भी मुज़मिर है। आज़ादी और अफराद के दरमियान, हरकत और जुम्बिश के दरमियान, फिसलन और बहाव के दरमियान जो अजीम फ़र्क है वो इस साइंस के रमूज़ का सरचश्मा है। मेरे उस्तादों ने इन हक़ाइक़ को मुझ पर वाज़े किया। उन्होंने बारीक बीनी के साथ अपनी तदरीस के ज़रिए इल्म तैयारा साज़ी के लिए मेरे अंदर जोश व ख़रोश पैदा कर दिया। मालूमात के ज़बरदस्त इम्तिज़ाज ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में जगह बनानी शुरू की। हवाई जहाज़ों के साख्तियाती खदोखाल ने नए माने इख्तियार करना शुरू कर दिए। बच्चे इब्तदाई से डॉक्टर अब्दुल कलाम को परवाज़ से बड़ी दिलचस्पी थी। वो तैयारा साज़ी में अपना अमल दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें आज़ादी मुज़मिर है। यानी बच्चों जो क़ुव्वत सकल है ना, ज़मीन की जो कशिश है, इस कशिश से आज़ाद होने पर ही कोई चीज़ उड़ सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि तैयारा साज़ी के अमल में आज़ादी मुज़मिर है। वो अपने तालीम के दौरान जो बातें उन्हें पेश आईं वो इन बातों को इस ज़ब्त तहरीर में लाते हैं। हरकत और जुम्बिश और फिसलन और बहाव के दरमियान इन्होंने फ़र्क को जाना और उसकी अहमियत को जाना। उसी अहमियत को जानते हुए वो तैयारा साज़ी के अमल को जानने में बहुत कामयाब हुए।
طیارہ سازی کی تیاری میں انہوں نے اساتذہ سے جو مدد لی وہ انہیں ہر دم کام آئی۔ وہ انہی باتوں کو اس پیراگراف میں بتایا ہے۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں ہوائی جہاز کو حرکت دینے، اس کا ڈھانچہ، کنٹرول اور آلاتی عمل کا نقشہ بنانے کے کام کو تقسیم کیا۔ ایک دن ڈیزائن کے استاد پروفیسر سرینواسن نے، جو اس وقت MIT کے ڈائریکٹر تھے، میری پیش رفت کا جائزہ لیا اور اسے بے حد ناقص اور مایوس کن بتایا۔ آخر کار میں نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت طلب کی۔ پروفیسر نے میری طرف کچھ دیر غور سے دیکھا اور کہا، اے نوجوان، سنو، آج جمعہ کی سہ پہر ہے، میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ اگر پیر کی صبح تک مجھے حیت کا خاکہ نہ ملا تو تمہارا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا۔ میں ششدر رہ گیا۔ وظیفہ تو میری زندگی کی ڈور تھی۔ اگر وظیفہ بند ہو گیا تو میں بالکل بے سہارا ہو جاؤں گا۔ میرے سامنے اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں رات بھر ڈرائنگ بورڈ پر جمع رہا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ دوسرے دن صرف 1 گھنٹے کا وقفہ لیا تاکہ کچھ کھا پی لوں اور تازہ دم ہو جاؤں۔ ہاں تو بچوں، MIT میں انہوں نے طیارہ سازی پر کام کر رہے تھے، وہ اس کے حصوں پر، اس کے خد و خال پر کام کر رہے تھے، تو انہیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ انہیں طیارے کا ڈھانچہ تیار کرنا تھا۔ وہ جس طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے تھے اسے وہاں کے ڈائریکٹر پروفیسر سرینواسن نے دیکھ کر کہا کہ یہ ایک دم کام کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر، مجھے 1 مہینے کی مہلت دیجیے، میں اس کام کو اچھی طریقے سے کام انجام دے کر بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں صرف 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ آج جمعہ ہے، آپ کو اتوار کے دن تک یہ کام کر کے بتانا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر پائے تو آپ کا وظیفہ روک دیا جائے گا۔ چونکہ عبدالکلام کا وظیفے پر رہنا بہت ہی ضروری تھا، اس لیے کہ وہ ایک متوسط گھرانے کے لڑکے تھے۔ ان کی پڑھائی وظیفے پر ہی منحصر تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے۔ آخر وہ دن رات اس کام میں جٹ گئے۔ اتوار کی صبح میرا کام پورا ہوا چاہتا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پروفیسر سرینواسن کچھ فاصلے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھے جم خانے سے آ رہے تھے اور ابھی اپنے ٹینس کے لباس میں ہی تھے کہ میری پیش رفت دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ میرے کام کا معائنہ کرنے کے بعد مجھے شفقت سے گلے لگایا اور پیٹھ ٹھونک کر مجھے شاباشی دی۔ انہوں نے کہا، میں جانتا تھا کہ معینہ مدت میں اس کام کی تکمیل کے لیے جو قطعی ناممکن تھی، تم سے کہہ کر میں نے تمہیں مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ تم اسے اتنی اچھی طرح سے پورا کر سکو گے۔ وہ 3 دن 3 رات اسی کام میں لگے رہے اور اسی محنت، لگن، جستجو سے ڈرائنگ بورڈ پر جمے رہے۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ دن رات اسی کام میں لگے رہے۔ صبح میں بھی 1 گھنٹے کا وقفہ لے کر پھر اسی کام میں مشغول ہو گئے۔ اتوار کا دن تھا۔ صبح میں سرینواسن نے، MIT کے ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ یعنی سیدھے جم خانے سے وہ انہی کے کمرے کی طرف تشریف لائے۔ عبدالکلام صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سے سرینواسن صاحب اس کام کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے سے آئے اور انہیں شاباشی دی، ان کی پیٹھ ٹھونکی اور کہا کہ مجھے معلوم تھا یہ کام اتنے کم وقفے میں نہیں ہو سکتا، مگر تم نے جس انہماک سے، جس کوشش سے، جو تجسس سے یہ کام میں لگے رہے، مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس طرح سے انہیں ڈائریکٹر صاحب سے شاباشی ملی۔ تو بچوں، اس حصے کے ساتھ ہی آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں، سوچیے بولیے کے تحت اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوالات ہیں۔ خواب شرمندہ تعبیر کب اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بچوں، خواب شرمندہ تعبیر ہونا یعنی یہ وہ خواب نہیں ہے جو راتوں میں آتے ہیں، یعنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھنا، یعنی وہ کام کرنے کی اپنے اندر خواہش رکھنا جو آج تک کسی نے کر کے نہیں بتائی، یعنی ایجادات کر کے بتانا اور اختراع کر کے بتانا۔ ایسے کام کو کرنے کے لیے دن رات محنت، جستجو، پڑھائی کرنی پڑتی ہے بچوں، تبھی جا کے ایسے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں۔ افہام و تفہیم کی مخصوص کوششیں سے کیا مراد ہے؟ فہم اور ادراک حاصل کرنے کے لیے ہمیں
کئی دفعہ ایک دوسرے سے مباحثہ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور اسی تفہیم سے ہمیں ادراک حاصل ہوتا ہے۔ رموز کا سرچشمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بچوں، رازوں کا سرچشمہ یعنی راز کسی ایک گتھی میں اس طریقے سے رہنا کہ آپ کو ایک کے بعد اس کے اور بھی اسرار معلوم ہوتے رہنا، تو اسے کہتے ہیں رموز کا سرچشمہ۔ ایک کے بعد آپ کو معلومات میں اضافہ ہی ہوتا جائے اور نئی نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوں، تو وہ کہلاتا ہے رموز کا سرچشمہ۔ اب بچوں، سبق کے تیسرے حصے کی جانب چلتے ہیں جو آپ کو درسی کتاب میں دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے باقی وقت کے دوران میں نے ایک انشائیے کے مقابلے میں حصہ لیا جسے MIT تامل سنگم لٹریری سوسائٹی نے منعقد کیا تھا۔ میں نے ایک مضمون ہمیں اپنا ہوائی جہاز خود بنانا چاہیے کے عنوان سے تامل زبان میں لکھا۔ یہ بہت پسند کیا گیا اور مقابلے میں جیت میری ہی ہوئی۔ مشہور تامل ہفتہ وار آنند کاتن کے مدیر دیوان نے مجھے پہلا انعام سے سرفراز کیا۔ ہاں تو بچوں، ڈاکٹر APJ عبدالکلام نہ صرف سائنسداں تھے بلکہ بہترین ادیب بھی تھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا ان کی آبیتی، یہ کتنی اچھی طریقے سے انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک عنوان یعنی ہمیں اپنا ہوائی جہاز خود بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے تامل سنگم کی جانب سے جب ایک مقابلہ مضمون نگاری کا رکھا گیا تو ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے اس مضمون نگاری میں پہلا انعام حاصل کیا۔ نہ صرف وہ ایک سائنسداں تھے بلکہ بہترین ادیب بھی تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ MIT میں میری سب سے زیادہ اثر انگیز یادداشت پروفیسر اسپینڈر سے متعلق ہے۔ وداعی رسم کے موقع پر ہم لوگ گروپ فوٹوگراف کے لیے تصویر کھنچوا رہے تھے۔ تمام فارغ التحصیل طلباء 3 قطاروں میں کھڑے تھے اور پروفیسر حضرات آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پروفیسر اسپینڈر کھڑے ہوئے اور میری طرف دیکھا۔ میں تیسری قطار میں کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا، ادھر آؤ اور میرے ساتھ آگے بیٹھو۔ میں پروفیسر اسپینڈر کی اس دعوت پر حیران رہ گیا۔ تم میرے بہترین شاگرد ہو۔ تمہاری سخت محنت ہی مستقبل میں تمہارے اساتذہ کا نام روشن کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ ان کی اس تعریف سے میں گھبرا گیا، مگر ان کی قدر شناسی نے مجھے عزت بخشی اور میں پروفیسر اسپینڈر کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ ہی تمہارا آسرا، سہارا اور ہادی ہے۔ وہی تمہیں مستقبل کے سفر میں روشنی دکھائے گا۔ یوں اس دروں بینی عبری انسان نے مجھے خدا حافظ کہا۔ جب MIT میں وداعی تقریب کا مرحلہ آیا، یعنی بچوں جب بچے آخری سال ہوتا ہے نا تو آخری میں وداعی تقریب ہوتی ہے۔ اس تقریب میں اس گروپ کے ساتھ ایک گروپ فوٹو کھینچائی جاتی ہے جس میں تمام اساتذہ اور بچے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام اس وقت جو ابھی شاگرد تھے وہ تیسری لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب فوٹو کھینچنے کا مرحلہ آیا تو ان کے پروفیسر نے اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھا کہ عبدالکلام کہاں ہیں۔ وہ تیسری لائن میں کھڑے تھے تو انہیں تیسری لائن سے بلا کر سامنے اپنے ساتھ بٹھایا۔ نہ صرف بٹھایا بلکہ انہیں ڈھیر ساری دعائیں بھی دیں اور کہا کہ تم جیسے شاگرد ہی ہم جیسے اساتذہ کا نام روشن کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا آسرا ہوگا اور ہادی بھی ہوگا، یعنی ہدایت دینے والا بھی ہوگا۔ MIT سے تربیت کے لیے میں ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ HAL بنگلور گیا۔ وہاں ٹیم کے ایک فرد کی حیثیت سے میں نے انجن کی اوور ہالنگ کی۔ ہوائی جہاز کے انجن اوور ہالنگ کا یہ تجربہ بہت سبق آموز تھا۔ جب کوئی اصول کلاس روم میں پڑھایا جاتا تھا تو اس کی تصدیق عملی تجربے سے ہوتی ہے تو ایک عجیب سی ہیجان کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اجنبیوں کی بھیڑ میں اچانک کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے HAL میں پسٹن اور ٹربائن دونوں طرح کے انجنوں کی اوور ہالنگ کا کام کیا تھا۔ مابعد اطراق کے معاون اصول میں کارفرما گیاس، حرکیات اور انتشار کے طریق عمل کے مبہم تصورات میرے ذہن میں واضح تر ہو گئے تھے۔ ہاں تو بچوں، ڈاکٹر عبدالکلام نے بنگلور میں انجن کے اوور ہالنگ کا کام سیکھا۔ وہ پسٹن اور ٹربائن والے جہازوں کے کام کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔
اور انہیں اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ جو سمجھ رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، وہاں پر وہ عملی طور پر وہ اس کام کو دیکھ رہے تھے، تو انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی بچھڑا ہوا دوست مل گیا ہے۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ جب میں HAL سے ایروناٹک انجینئرنگ گریجویٹ ہو کر نکلا تو میرے سامنے روزگار کے 2 متبادل مواقع تھے، اور دونوں ہی میرے اڑنے کے دیرینہ خواب کے بہت قریب تھے۔ ایک روزگار ایئر فورس میں تھا، جبکہ دوسرا وزارت دفاع کے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کے ڈائریکٹریٹ DTD&P ایئر میں تھا۔ میں نے دونوں کے لیے درخواستیں گزاریں۔ دونوں جگہوں سے مجھے تقریباً ایک ساتھ انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ ایئر فورس میں بھرتی کے ذمہ داروں نے مجھے دہرادون پہنچنے کے لیے کہا اور DTD&P ایئر نے دہلی کے لیے۔ کارومنڈل کوسٹ کے ایک لڑکے نے شمال کی طرف جانے کے لیے ٹرین پکڑی۔ میری منزل 2000 کلومیٹر سے زیادہ دور تھی۔ پہلی بار اپنے ملک کی وسعت سے میرا سابقہ پڑھنے والا تھا۔ جب وہ HAL سے ایروناٹک انجینئر بن کر نکلے تو انہیں 2 طرف سے جاب آفر کیے گئے، یعنی کہ انہیں نوکری کے لیے بلایا گیا۔ دونوں انٹرویو ایک ساتھ تھے۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لیے رامیشورم سے 2000 کلومیٹر کے لیے شمال کے لیے نکلنے والے پہلے شخص تھے۔ انہیں بڑی خوشی تھی کہ وہ اب اپنے ملک و قوم کے لیے خدمت کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ڈاکٹر عبدالکلام کا یہاں تک کا سفر۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ان کی کتاب لے کر پوری زندگی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے آگے کچھ سوالات دیے گئے ہیں بچوں، ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ درو بیں عبقری انسان کسے کہتے ہیں؟ دیرینہ خواب سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے کوئی دیرینہ خواب ہیں؟ یعنی بچوں، پہلا سوال ان استاد کی طرف ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک دن آگے بڑھو گے، خوب ترقی کرو گے اور اپنے اساتذہ کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرو گے۔ یعنی وہ انسان جو ہے دور اندیش تھے، انہوں نے پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ دیرینہ خواب سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے کوئی دیرینہ خواب ہیں؟ یعنی بچوں، ہر انسان کے لیے ایک اچھی سی خواہش جو سب کے لیے کام آ سکے، ایسا دیرینہ خواب ہونا بہت ضروری ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوب علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور خوب جستجو لگانی پڑتی ہے اور اس جانب خوب کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ایسے دیرینہ خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اگر لگاتے ہیں تو ہماری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائے گی، لوگ ہمیشہ آپ کو یاد کریں گے۔ تو بچوں، چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی یہ کیجئے کی جانب۔ یہ کیجئے میں سوالات کی کچھ مشقیں ہیں، انہیں پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ بچوں، آپ کو پہلا سوال دیا گیا ہے سبق کا نام۔ ترغیب سنتے ہی آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ہاں تو بچوں، پہلا سوال آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ترغیب یعنی بچوں انسپائر۔ آپ کو یہ سبق پڑھنے کے بعد کیا ترغیب ملی؟ اور یہ لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بچوں، اس لیے کہ آپ کو سائنس کے لیے جو ٹاسک دیا جاتا ہے، یعنی قومی سطح پر ایک سائنس ایگزیبیشن قائم کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ سائنسی تجربات کر کے آپ کو ماڈل پیش کرنا ہوتا ہے، تو اسی سے متعلق ہے بچوں۔ یہ لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عبدالکلام کے طالب علم کے دور میں موجودہ طریقۂ تعلیم سے متعلق آپ کے دوستوں سے گفتگو کیجیے۔ درج ذیل جملے سبق کے کون سے پیراگراف میں ہیں؟ نشاندہی کیجیے۔ سبق میں ان جملوں کو خط کشید کیجیے۔ پہلا جملہ ہے بچوں، عبدالکلام نے فلسفے کی کتابیں پڑھیں۔ ہاں تو بچوں، عبدالکلام نے فلسفے کی کتابیں کب پڑھیں؟ سینٹ جوزف کالج میں انہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی تھیں۔ اس پیراگراف کی آپ کو رہنمائی کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ کو دوسرے جملے پڑھنے ہیں اور اس پیراگراف کی نشاندہی کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے 3 اہم اصول: بہن کی امداد، پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کر تصویر کھینچنا۔ آپ کو بچوں یہ جملے کہاں پر ہیں ان پیراگراف کی نشاندہی کرنا ہے۔ اب بچوں
ذیل کا پیراگراف پڑھیے اور صحیح غلط کی نشاندہی کیجیے۔ بپن چندر پال ہندوستان کی تحریک آزادی کے قائدین میں سے ایک ہیں۔ موجودہ بنگلہ دیش کے سائچیل کے مقام پر پیدا ہوئے۔ تحریک عدم تعاون کے لیے آواز بلند کی، ملک کی آزادی اور ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ شاعروں، پنڈتوں، فلسفیوں، مبلغوں، رہنماؤں اور عام لوگوں کو دعوت دی۔ اس طرح ملک کی خدمت کے لیے مختلف افراد الگ الگ شعبوں کا انتخاب کر کے عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر لیا کرتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، پہلا سوال ہے، بپن چندر پال تحریک آزادی کے رہنما تھے، کیا وہ تھے بچوں؟ ہاں تھے۔ بپن چندر پال ہندوستان کی تحریک آزادی کے قائدین میں سے ایک ہیں، مطلب وہ ایک رہنما تھے۔ آپ کو دوسرا، تیسرے، چوتھے اور پانچویں جملے کے آگے بھی صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے۔ اب ہے بچوں اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار۔ الف میں حسب ذیل سوالوں کے جواب 4 یا 5 جملوں میں سوچ کر لکھیے۔ دوسروں کو سمجھنے والا عقل مند ہوتا ہے، اس سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ خواہش، اعتماد اور امید، ان تینوں پر کیوں قابو رکھنا چاہیے؟ اپنے طلباء کی علم کی تشنگی اپنے دانش مندی اور عزم مصمم کے ذریعے بجھاتے رہیں۔ یہ باتیں کس سے متعلق ہیں؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو بچوں 4 یا 5 جملوں میں اس کے جوابات دینے ہیں۔ اور ایک سوال رہ گیا ہے بچوں، پروفیسر سرینواسن کی جانب سے تفویض کیے گئے کام کی تکمیل میں اگر آپ عبدالکلام کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں تو بچوں چوتھا سوال انتہائی اہم ہے۔ پروفیسر سرینواسن نے عبدالکلام کو جس ٹاسک میں یعنی کہ جو پریشانی میں ڈال دیا تھا کچھ دیر کے لیے، تو وہ سوچئے اگر آپ کے اوپر یہ بپتا پڑتی یعنی ایسے حالت آپ کے لیے پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ ایسے وقت پہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے ڈاکٹر عبدالکلام نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ کام 1 مہینے کا ہے، میں 3 دن میں کیسے کروں، اور یہ بھی نہیں کہا، اپنے استاد کا انہوں نے بھرپور خیال کیا، ان کی بات کو مانا اور دن رات اس کام میں لگ گئے۔ حالانکہ ان کے استاد کو بھی معلوم تھا یہ کام 3 دن کا نہیں ہے، مگر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکے میں جستجو ہے یا نہیں۔ تو ایسے کئی واقعات آتے ہیں بچوں جہاں پر آپ کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اس وقت پر آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حسب سوالوں کے جواب سوچ کر 10 تا 12 جملوں میں لکھیے۔ عبدالکلام اپنے مقصد کے حصول میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عبدالکلام کی تعلیم کس طرح جاری رہی؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہاں تو بچوں آپ نے آبیتی میں دیکھا کہ عبدالکلام نے کس طرح بتایا کہ اپنی تعلیم کو وہ کس طرح جاری رکھے ہوئے تھے، تو آپ کو سبق پڑھ کر ان سوالات کے جوابات دینا ہے۔ حسب ذیل موضوعات پر تخلیقی انداز، توصیفی انداز میں لکھیے۔ سبق کا تیسرا پیراگراف پڑھیے، اس میں عبدالکلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے خواہش کا اظہار ایک مختصر نظم کی شکل میں کیجیے۔ آپ کو بچوں اپنی خواہش کا اظہار ایک مختصر سی نظم میں کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا اقبال نے ایک آرزو میں اپنی خواہش کو کس طرح سے پیش کیا، ویسے ہی آپ کو ایک چھوٹی سی نظم لکھ کر اس میں اپنے آرزو کو، اپنی خواہش کو پیش کرنا ہے۔ اس سبق سے تحریک حاصل کرتے ہوئے اگر آپ ہی عبدالکلام ہوتے تو آج کے طالب علموں سے کیا کہتے؟ تقریر کیجیے یا ایک بابی ڈرامہ تیار کیجیے۔ بچوں آپ کو عبدالکلام کی جگہ یعنی خود کو مانتے ہوئے تقریر کرنا ہے۔ وہ کس کے سامنے بچوں؟ اپنے ہی ساتھی طالب علموں کے سامنے۔ اور آپ کو ایک بابی ڈرامہ یعنی خود سے مکالماتی ڈرامہ یعنی خود اپنے ہی کردار کو ادا کرتے ہوئے اکیلے پیش کرنے کو ایک بابی ڈرامہ کہا جاتا ہے، وہ ایک بابی ڈرامہ کیجیے۔ اب ہے بچوں مرحلہ زبان شناسی کا یعنی لفظیات کا۔ حسب ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا جملہ ہے بچوں وہ کامیابی کی راہ پر گامزن رہا، یعنی بچوں وہ چلتا ہی رہا، آگے بڑھتا ہی رہا۔ دوسرا جملہ ہے بچوں عبدالکلام کا یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے، یعنی عبدالکلام کو یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بے میں سبق میں تکنیکی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ سبق پڑھیے اور ان اصطلاحات کی فہرست تیار کیجیے۔ حسب ذیل الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ دانش مندی، وسیع نظری، رغبت اور ایسے الفاظ دیے گئے ہیں بچوں۔ ان الفاظ کو آپ
اس کے معنی دیکھ کر یعنی اس کے مترادفات کو آپ کو لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے بچوں، اب قواعد کا مرحلہ ہے بچوں، ترکیب توصیفی۔ ان الفاظ کو پڑھیے اور اس کے معنی غور کیجیے۔ گل سرخ، یعنی بچوں لام کے نیچے زیر کی اضافت ہے، اگر ہم اسے ترکیب اضافی کی جگہ پر ہم مرکب توصیفی یعنی سرخ گلاب یعنی زیر کی اضافت نکالتے ہیں تو ادھر کا لفظ ادھر ہو جائے گا، ادھر کا لفظ ادھر ہو جائے گا۔ ویسے ہی قصہ پارینہ، پرانا قصہ، یعنی بچوں ان الفاظ میں معنی کے لحاظ سے پہلا لفظ آخری اور آخری لفظ پہلا بن گیا ہے، مگر کا، کے، کی کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی لفظ حمزہ اضافت یا کسر اضافت کے ساتھ استعمال ہو مگر کا، کے، کی کے معنی پیدا نہ ہو، ایسے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب بچوں یہاں دیکھیے، سرد موسم، سفید گھوڑا، کالا کوا، نیلا آسمان، نہ یہاں زیر کی اضافت ہوئی ہے نہ یہاں حمزہ اضافت۔ اب دیکھیے ان مثالوں میں تمام اسموں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ مرکب الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ بچوں اس طرح سے آپ کو ایک مشق دی گئی ہے، کوہ بلند، آپ کو مخلص استاد، یعنی آپ کو ترکیب توصیفی سے اس کو الگ کرنا ہے، یعنی بلند کوہ آپ کو الگ کر کے یہاں پر بتانا ہے۔ اب بچوں خالی جگہوں کو مناسب صفات سے پر کیجئے، یعنی ڈیش پانی، یہاں صفت اور موصوف ہے بچوں۔ موصوف کیا ہے؟ پانی ہے، یہاں آپ کو صفت لگانا ہے، ٹھنڈا پانی۔ اب دوسرے میں دیکھیے بچوں شان لکھا ہوا ہے، عالی شان، سبز گنبد، سرسبز زمین۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے بچوں 8 الفاظ بھی مکمل کرنے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب موصوف سے پر کیجئے۔ بچوں آپ کو موصوف لگانا ہے، آپ نے جب صفت لگائی تھی اب یہاں پر موصوف لگانا ہے، یعنی خوش مزاج، شیریں کلام، گرم ہوا، ایسے الفاظ آپ کو لگانا ہے بچوں۔ اب ترکیب اضافی دیکھتے ہیں بچوں، اس شعر کو پڑھیے۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ اس شعر میں بچوں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے درد دل اور دوسرا ہے پاس وفا۔ ان میں سے ہر لفظ کے نیچے ایک زیر لگائی گئی ہے، اس زیر کی وجہ سے 2 الفاظ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، اس جوڑنے والے زیر کو کسر اضافت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بچوں حمزہ اضافت کو جذبہ ایماں، جب کوئی لفظ حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے خوب جڑ جاتے ہیں تو حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ کسرہ یا حمزے سے جڑے ہوئے الفاظ کو ترکیب اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ اب بچوں درد دل یعنی دل کا درد، پاس وفا یعنی وفا کا پاس، آپ کو اس طریقے سے صفت اور موصوف کو پہچاننا ہے۔ اب ان جملوں پر بھی غور کیجئے بچوں، آپ کو آگے ایک مشق دی گئی ہے، گردش فلک، یعنی بچوں یہاں کا، کی، کے لگانا ہے آپ کو، فلک کی گردش، روز قیامت، قیامت کا روز، راہ حق، حق کی راہ۔ اس طریقے سے آپ کو 10 الفاظ کو الگ کر کے یعنی ترکیب اضافی کو کھول کر لکھنا ہے۔ اب بچوں یہاں پر ان الفاظ کو ترکیب اضافی میں تبدیل کرنا ہے۔ مشرق کا شاعر تو شاعر مشرق، حق کی راہ، راہ حق، اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے۔ بچوں آخر میں آپ کو منصوبہ کام دیا جا رہا ہے، آپ کے پسندیدہ سائنسدان کے بارے میں مضمون لکھیے۔ آپ کو جو پسند ہیں جو سائنسدان، ان کے بارے میں آپ ایک مضمون لکھیے کہ انہوں نے کس طرح تحریک حاصل کی اور ان کی ایجادات کیا ہیں۔ سائنسدانوں سے متعلق اخبارات میں شائع شدہ مضامین حاصل کیجئے اور انہیں محفوظ کیجئے۔ ہاں تو بچوں ابھی آپ نے یہ سبق ترغیب پڑھا جو APJ عبدالکلام کی آپ بیتی تھی۔ بچوں ایسے ہی مشہور اہم شخصیات کی آپ بیتی آپ پڑھیے۔ اردو ادب میں ایک مشہور آپ بیتی ہے یادوں کی بارات، اسے جوش ملی آبادی نے لکھا ہے۔ اور اگر آپ ترغیب لینا چاہتے ہیں تو سر سید احمد خان کا، اگر آپ ترغیب لینا چاہتے ہیں تو سر سید احمد خان کی حیات جاوید پڑھیے، یہ سوانح حیات ہے، اسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ ہاں تو بچوں ان اشعار کے ساتھ میں آج کے اس سبق کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں تو بچوں ان اشعار پر آج کے سبق کو میں ختم کرتا ہوں۔ اگلا سبق لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ اب ان اشعار کو سنیے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے
آسماں اور بھی ہیں۔ نہ گھبرا باد مخالف سے اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج کا یہ سبق اب ختم ہوتا ہے، اگلا سبق لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔